अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6-7 ख़बरें हैं और बहुत दिलचस्प, और एक ख़बर जो सबसे बड़ी है और वो बड़ी ड्रामाई है वो ये है कि मलक रियाज़ ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने की जो पेशकश की थी, 2 रोज़ के गौर के बाद हुकूमत ने उसे मंजूर कर लिया है और इस सिलसिले में नैब आर्डिनेंस के अंदर तरमीम कर दी गई है। तरमीम के तहत 2 बातें अहम हैं। एक तो उसमें ये तय किया गया है कि किसी फ़ायदे के इवज़ तोहफ़े तोहफ़ का तबादला जुर्म करार दे दिया गया है, और दूसरा ये है कि चेयरमैन नैब को इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी केस में किसी भी शख्स को जिसको वो दिल चाहे, जिसको वो समझे कि ये वादा माफ़ गवाह बन सकता है, उसे वो वादा माफ़ गवाह बना सकते हैं। और ऐसा मलक रियाज़ के हवाले से हुआ है। मलक रियाज़ ने 2-3 दिन पहले, बल्कि शायद 4 दिन पहले ये ख़बर चलवाई थी, और 2-3 दिन पहले उसने हुकूमत से रब्ता करके बाकायदा तौर पर ये दरख्वास्त की कि अगर उसे वादा माफ़ गवाह बना दिया जाए, यानी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए, तो वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार है और ऐसे ऐसे इंकशाफात करेगा उस अलकादिर ट्रस्ट केस में, और अलकादिर ट्रस्ट केस के अलावा भी कुछ इंकशाफात करेगा जिनके बाद इमरान ख़ान पर अलकादिर ट्रस्ट केस की जो कड़की है, जो शिकंजा है, वो मज़ीद सख्त हो जाएगा। 2 रोज़ पहले ये ख़बरें वैसे आ चुकी हैं कि मलक रियाज़ को वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। उस वक्त तक ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ था, ये फ़ैसला कल हुआ है, और कल ही इस फ़ैसले के बाद नैब आर्डिनेंस में तरमीम की गई, और तरमीम के तहत अब ये मलक रियाज़ इस केस में वादा माफ़ गवाह बनेगा। और ये इस्लामाबाद के जो सियासी हलके हैं, बल्कि जो कानूनदानों के हलके हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अब इस केस में इमरान ख़ान को नाअहली, बयक वक्त नाअहली और सज़ाए क़ैद से कोई नहीं बचा सकता, हत्ता कि बड़ा खरपैंच भी उसको नहीं बचा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इस केस के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील जा सकती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील जाने का मरहला आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा ये अपील बिल आखिर ये अपील भी रिवर्स होगी, वापस होगी, और इस अपील पर कोई फ़ैसला नहीं दिया जा सकेगा। ये अब इस तरह का तय हो गया है। बाकी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि तोशा खाना केस फिर से चलने का रास्ता खुल गया है। अगरचे आमर फ़ारूक ने अपने तौर पर इमरान ख़ान को फेवर दी कि वो मातहत अदालत का जो फ़ैसला था कि ये केस नाकाबिल समाअत इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर, वो उसने मुस्तरद कर दिया था, तो उस दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फ़ैसला आमर फ़ारूक ने ऐन तवक्को के मुताबिक मुस्तरद कर दिया। लेकिन वो इस केस को ख़त्म करने का फ़ैसला वो नहीं कर सकता था, चुनांचे उसकी मजबूरी थी। उसने मातहत अदालत को हुक्म दिया है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ का फ़ैसला करे कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, और 7 दिन के बाद गोया कि ये केस फिर से चलेगा। मतलब इसका ख़ुलासा ये है कि जो स्टे आर्डर दिया गया था कि मातहत अदालत जो है इलेक्शन कमीशन की, और दूसरी वो इस केस को सुन ही नहीं सकती, वो स्टे आर्डर ख़ारिज हो गया। इसका मतलब अब केस चलेगा, और जब ये केस चलेगा पहले तो 1 हफ़्ते में उस दरख्वास्त का फ़ैसला होगा, उसके बाद ये बड़ी तेज़ी के साथ तोशा खाना केस, क्योंकि उसमें इमरान ख़ान की बचत का कोई इम्कान नहीं है। अगर बचत का इम्कान होता तो वो ये दरख्वास्त कभी दायर ना करता कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं है, बल्कि वो केस को फ़ाइट करता, उसके इल्ज़ामात का दिफ़ा करता। उसके पास इल्ज़ामात का दिफ़ा करना मुमकिन ही नहीं है। चुनांचे ये 2 बड़ी ख़बरें, बुरी ख़बरें इमरान ख़ान के लिए ये हो गई। बाकी अदालती ड्रामा आपने देखा कि सेशन कोर्ट हो या इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत हो या नैब कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सब जगह से इमरान ख़ान को 16 ज़मानतें मिली, और ये किसी तफ्तीश में हाज़िर नहीं होता। अदालतों को बताया गया कि ये तफ्तीश में नहीं जाता, तफ्तीश में पेश नहीं होता, तो अदालतों ने ये कह कर के भाई हाँ खान साहब आपको तफ्तीश में पेश होना चाहिए, ये कीमती मशवरा देने के बाद उन्होंने इसको ज़मानत दे दी। ये किसी तफ्तीश में पेश नहीं होगा, ये अदालतों में पेश होने पर यकीन ही नहीं रखता। ये जो पेश हो रहा है अदालतों में, तो सिर्फ़ इस वजह से हो रहा है कि इसको ख़तरा है कि पुलिस इसे गिरफ़्तार कर लेगी, चुनांचे ये फिर ज़मानत में तोसी के लिए या हिफाजती ज़मानत लेने के लिए अदालतों में पेश होता। वरना
اگر یہ ضمانتوں کا کیس نہ ہوتا تو یہ سپریم کورٹ میں بھی پیش نہ ہوتا۔ یہ عدالتوں کے بارے میں اس کا یہ رویہ ہے، اور ماضی میں عدلیہ نے اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور اب بھی کر رہی ہیں۔ آپ اس دیکھ لیں، کل کے معاملات سے دیکھ لیں کہ جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ دراصل پی ٹی آئی کے ذیلی دفاتر بن چکی ہیں، جن کا مقصد عمران خان کو ریلیف دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عمر فاروق والا ڈرامہ آپ نے دیکھ لیا، عمران خان نے کہا کہ مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے، یہ صرف ایک طے شدہ پلاننگ تھی، اس میں عامر فاروق، عمران خان دونوں شامل تھے۔ قیاس یہ کہتا ہے پلاننگ یہ تھی کہ جب جسٹس عامر فاروق توشہ خانے والا کیس خارج کرے گا، اگرچہ اس نے اس طرح خارج کیا نہیں، جب خارج کرے گا تو امپریشن یہ بنے گا کہ دیکھو عمران خان کتنا سچا ہے، اس کے خلاف کیس اتنا جھوٹا ہے، اتنا بے بنیاد ہے، اتنا کمزور ہے کہ عامر فاروق جو عمران خان کا مخالف جج ہے، اس نے بھی اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈرامہ، لیکن یہ ڈرامہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور عامر فاروق کو آپ نے دیکھ لیا کہ بلوچستان میں جو اس نے عمران خان کے حکم پر جس وکیل کو قتل کیا گیا تھا، اس قتل کے کیس میں عدالت نے عمران خان کو لمبی حفاظتی ضمانت دے دی ہے کہ بلوچستان پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکے۔ ڈرامے کا پہلا حصہ سپریم کورٹ میں کھیلا گیا، جہاں سپریم کورٹ نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ اس ڈرامے کا مقصد تھا کہ دنیا کو تھوڑا حیران کیا جائے کہ سپریم کورٹ بھی عمران خان کی درخواست رد کر سکتی ہے، ایک امپریشن بنایا جائے، ایک ساکھ بنائی جائے، جبکہ اس سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ عامر فاروق جو ہے وہ عمران خان کو بلوچستان کے قتل کیس میں گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ یہ عمران خان کی مقصد براری عامر فاروق کرے گا، ہم نہیں کریں گے، یہ بھی ایک ڈرامہ تھا۔ ناظرین، دوسری بری خبر افغانستان سے ہے۔ یہ مصدقہ اطلاعات اداروں تک پہنچی تھی، حکومت تک پہنچی تھی کہ عمران خان اپنی دوسری گرفتاری کی صورت میں کارکنوں کو اس نے یہ ہدایت کی ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، اس لیے کہ آپ کی ڈیوٹی کچھ اور ادا کریں گے۔ اور پروگرام یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے سینکڑوں دہشت گرد افغانستان سے پاکستان آنے کے لیے تیار کر دیے گئے تھے، جنہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں اہم تنصیبات، فوجی بھی اور غیر فوجی بھی، اور اہم شخصیات کو ٹارگٹ کرنا تھا، بم دھماکے کرنے تھے، فائرنگ کرنی تھی، ٹارگٹ کلنگ کرنی تھی، آگ لگانے کے واقعات کرنے تھے، اور ان کی تعداد 600 یا 700 کے قریب تھی، جن کو افغانستان میں سٹینڈ بائی کر دیا تھا پی ٹی آئی کی قیادت نے، عمران خان نے، اور ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے اس کو سٹینڈ بائی کر دیا تھا کہ آپ کسی بھی وقت بارڈر عبور کر کے پاکستان داخل ہو جائیں۔ یہ اطلاعات حکومت نے پھر، یا اداروں نے، جو بھی سمجھ لیجیے، افغانستان کی حکومت کے ساتھ شیئر کی، تو جس کے بعد طالبان گورنمنٹ نے اچھا اس میں یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ ٹی ٹی پی ایک ٹیررسٹ تنظیم ہے، اور لیکن وہ تحریک طالبان کا اثاثہ ہے، افغان موجودہ گورنمنٹ کا ایک اثاثہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مسلکی وجوہات بھی ہیں، دوسری وجوہات بھی ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے، طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی کو پناہ دے رکھی ہے افغانستان کے اندر، لیکن وہ یہ اثاثہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کے لیے استعمال ہونے کی اجازت وہ نہیں دے رہے، اور ان کی حکومت پاکستان سے بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ جو 300، 400، 600، 700 جتنے بھی جتھے تھے، ان جتھوں کو سنگل آؤٹ کیے بغیر ایک جنرل آرڈر جاری کیا افغان گورنمنٹ نے کہ جتنے بھی طالبان پاکستانی سرحد کے قریب جمع ہیں، موجود ہیں اپنے کیمپوں میں، اپنے ڈیروں میں، وہ فوری طور پر وہاں سے شفٹ ہو جائیں، سرحد سے، بارڈر سے محفوظ فاصلے تک۔ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً ٹی ٹی پی کے لوگوں کی جو تعداد ہے افغانستان میں، وہ تھوڑی تعداد نہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ تعداد ہے، گنتی ہے 20,000۔ یعنی مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی افرادی قوت، ان کی اسٹرینتھ جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے، پاکستان میں ان کے بہت تھوڑے لوگ موجود ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو خاصی تعداد میں ٹی ٹی پی والے آ گئے تھے، لیکن پھر پاکستانی فوج نے ان کے خلاف جو کامبنگ آپریشن کیا، اس میں ظاہر مارے تو بہت تھوڑے لوگ گئے، زخمی بھی بہت تھوڑے ہوئے، گرفتار بھی بہت تھوڑے ہوئے، لیکن ان کی کامبنگ کی وجہ سے وہ اپنے ہائیڈ آؤٹس کو چھوڑ کر بھاگے اور دوبارہ افغانستان میں پناہ لے لی۔ اس وقت پختونخوا میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، وہاں خاصی سختی ہے، سیکورٹی انتظامات پہلے سے بہتر ہیں، اس کے باوجود ہر دوسرے روز
وہاں کوئی نہ کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے، چیک پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے، جوان شہید ہوتے ہیں، کسی کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ تعداد جو ہے یہ 100 200 300 کتنی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اب یہ 600 700 جو مزید لائے جانے کا پروگرام تھا، اسے افغانستان کی حکومت نے ختم کر دیا ہے۔ ان کو بارڈر سے میکسیمم حد تک محفوظ فاصلہ چھوڑ کر افغانستان کے اندر قیام کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ جنوبی افغانستان یعنی جو بلوچستان کا جو علاقہ ہے، چمن بارڈر کا جو علاقہ، قندھار کا صوبہ ہے، وہاں ان جنوبی صوبوں سے ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ جنوبی صوبے اس لیے خطرناک ہیں کہ یہاں صحرائی علاقہ ہے، جہاں پٹرولنگ آسان نہیں ہوتی، نہ فوج کے لیے، نہ ایف سی کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ تو افغانستان میں وہ صحرائی علاقہ ہے، اور وہ افغان طالبان کی مرضی کے بغیر بھی وہاں چھپ کر اپنی نقل و حرکت کر سکتے ہیں، اور پاکستانی فوجی دوربینوں کی مدد سے ان کا اتنا زیادہ سراغ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ یہ علاقہ خطرناک ہے جہاں سے وہ انفلٹریٹ کر کے پاکستان آتے ہیں، چمن کوئٹہ کے شمال میں جو پہاڑی پتھریلا اور صحرائی علاقہ ہے وہاں سے۔ تو یہ بہت بڑی ایک خبر ہے، کیونکہ عمران خان کا بہت زیادہ تقیہ تھا کہ اگلے ایک ہفتے میں اس کی عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے۔ ان 7 8 دنوں میں عمران خان کی گرفتاری نہ صرف یہ کہ متوقع ہے بلکہ تقریباً یقینی ہے۔ گرفتاری یقینی ہے، 7 دن کا مسئلہ تھوڑا سا تقریباً یقینی کہا جا سکتا ہے، اگر 7 دن نہ صحیح تو 10 دن صحیح۔ تو اس صورت میں یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد عمران خان کی بہت بڑی امید تھے، اور اس خبر کے آنے کے بعد ظاہر ہے عمران خان کو یہ خبر ہم سے بھی پہلے ملی کہ ٹی ٹی پی کو وہاں سے اکھاڑ دیا گیا ہے، اور اکھاڑ کر کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا شمال مغرب کی طرف چلے جائیں، کابل کی طرف چلے جائیں، دوسرے علاقوں کی طرف چلے جائیں، جہاں آپ کو قیام کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ اب ظاہر ہے وہ ٹی ٹی پی والے افغان حکومت کے مہمان ہیں، ان کی مرضی کے خلاف وہ نہیں جا سکتے۔ وہ اگر ان پر پابندی لگائے تو وہ وہاں بغاوت بھی نہیں کر سکتے۔ 20,000 افراد دہشت گردی کے لیے بہت موزون ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ان سے یہ اگر ٹی ٹی پی کا کوئی کمانڈر، اول تو ایسا ممکن نہیں، لیکن اگر ٹی ٹی پی کا کمانڈر ان سے کہے کہ طالبان کے خلاف یعنی افغان طالبان کے خلاف دہشت گردی کرو، تو کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اس کا وہ ایک خصوصی رشتہ جو دونوں کے درمیان ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ عمران خان کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ تیسری خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ جو بڑا کھڑپینچ ہے، چیف کھڑپینچ، مہا کھڑپینچ، اس نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا اجلاس بلایا اور اس کی صدارت کی ہے۔ اس میں گودیل سرفراز اور جس کو جنرل باجوہ بھی سنا کرتا تھا، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے، سلیکٹڈ قسم کے لوگ تھے۔ اس اجلاس میں اس نے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پر تبادلہ خیال کیا، اور فوج کے خلاف حکمت عملی پر غور کیا گیا کہ فوج کو کس طرح بدنام کرنا ہے، فوج کے دباؤ کو کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ کافی رویا بھی کہ فوج ہمیں تنگ کر رہی ہے، حالانکہ فوج اسے تنگ نہیں کر رہی۔ اس کا تنگ کرنے سے مراد یہ تھا کہ جب الیکشن کیس چل رہا تھا تو فوج کے 2 سینئر افسر اس کو ملے تھے اور اسے بتایا تھا کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو سکتے، سیکورٹی کی صورتحال ہے، فلاں صورتحال ہے، فلاں صورتحال ہے۔ تو اس کو یہ کہتا کہ یہ فوج نے مجھے بڑا تنگ کیا، حالانکہ قطعاً تنگ نہیں کیا، کوئی آرڈر نہیں کیا، کوئی سفارش نہیں کی، کوئی ریکمنڈیشن نہیں کی، بلکہ بڑے کھڑپینچ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا، اور اس نے ثوابدید پھر اختیار کی، اور یعنی وہ دوبارہ طلب کر لیا، اگر اس میں بھی منہ کی کھائی، اور اس کیس میں تو اس نے مسلسل ہی منہ کی کھائی۔ پھر بھی یہ فوج کو برا بھلا کہتا رہا، اپنے ساتھی ججوں کو بھی اس نے گالیاں دی، اور یہ سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو ٹیم کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ میں کچھ ایسے فیصلے دینے والا ہوں کہ بس آپ سمجھ لیں کہ میں حکومت کی منجی ٹھوک دوں گا۔ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے اس نے، اور یہ بھی کہا کہ یہ باتیں صیغہ راز میں رکھی جائیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہی کے ایک رکن نے یہ باتیں پھر کسی اور صحافی کو بھی بتا دی، اس نے پھر کسی اور صحافی کو بتا دی، اس نے اپنا پروگرام میں بلاگ میں یہ ساری تفصیل بیان کر دی۔ تو اس کو اگرچہ اس خبر جو بیان کی گئی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملاقات، میں اسے ملاقات نہیں کرتا، کیونکہ اس ملاقات میں اسٹریٹجی پر بات ہوئی ہے کہ فوج کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ جس فکرہ کا اطلاق صحیح طور پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی ٹیم کا چیف کھڑپینچ کی صدارت میں اجلاس، اور اس میں حیرانی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کھڑپینچ صاحب نے قدم قدم پر صبح شام ہر روز ہر ہفتے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، وہ کھڑپینچ نہیں ہے، وہ
کارکن ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان کا جیالہ ہے، عمران خان کا متوالا ہے، عمران خان اس کا کرش ہے، یا یہ عمران خان اس کا کرش ہے، اس بیوی بھابھی بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں ساس پھوپھیاں چاچیاں مامیاں سب عمران خان کے کرش میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کی ٹیم کا کھڑپینچ صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ آپ اس کھڑپینچ کا اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا اپنے پیشے سے ایماندار ہے۔ ایمانداری کا تو لفظ ہی خیر یہاں پر ایک بہت زیادہ گناہ ہوگا اگر ایمانداری کا لفظ استعمال کیا جائے۔ بددیانتی کی انتہا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس لیے ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آنے والے مقدمات کی سماعت کرے اور ان کو ڈسپوز آف کرے۔ یہ جب سے آیا ہے، سال سے اوپر ہو گیا، یہ جب سے آیا ہے اس نے سپریم کورٹ میں دائر ہونے والے ایک بھی مقدمے کی سماعت نہیں کی۔ چنانچہ اس وقت سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد زیر التوا، زیر سماعت نہیں کہنا چاہیے، سماعت تو کسی کی ہو ہی نہیں رہی، اس نے تو کسی مقدمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ زیر التوا کہنا چاہیے۔ مقدمات کی تعداد 54,000 سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ جب سے آیا ہے اس نے عمران خان کے علاوہ کسی کا کوئی کیس سنا ہی نہیں ہے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے تو یہی سوچتے ہوئے نکلتا ہے کہ عمران خان کو کس طرح فائدہ پہنچانا ہے، عمران خان کی حکومت کس طرح بحال کرنی ہے، عمران خان کو کس طرح ریلیف دینا ہے، عمران خان کے خلاف کیسز کیسے ختم کرنے ہیں، یہی سوچتا ہے۔ اور یہی سوچ کر یہ وہاں آتا ہے، کیس کی سماعت کرتا ہے، کھابے شابے کھاتا ہے، چائے شائے پیتا ہے سرکاری فنڈ سے، اور پھر گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کسی کیس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اب جو جن کیسز کے فیصلے دینے والا ہے، جس کی اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ منجی ٹھوک دے گا حکومت کی، تو ظاہر ہے ان کا تعلق بھی عمران خان سے ہے۔ اس کے خواب تو وہ تو شرمندہ ہو کر تاریخ کے قدموں تلے پامال ہو گئے، جو اس نے پنجاب میں عمران خان کی حکومت بحال کرنے اور پھر اپنی زیر نگرانی ہنسی آتی ہے اب کس طرح مہا شیخ چلی کے خواب دیکھے تھے کہ میری زیر نگرانی قومی الیکشن ہوں گے، میں دھاندلی کرواؤں گا، افسروں کے تبادلے کروں گا، نتائج روکوں گا، لوگوں کو نااہل کروں گا اور عمران خان کو جتاؤں گا، عمران خان وزیر اعظم بنے گا، عمران خان وزیر اعظم بن کر مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن دے گا، اور جب ایکسٹینشن ختم ہو جائے گی تو پھر ایک وہ قانون کو ویو کر دے گا میرے لیے، اور پھر مجھے ملک کا صدر بنا دے گا، میری نسلیں اس ملک پر حکومت کریں گی۔ وہ سارے خواب تو گئے، ایک ہی ٹھڈے میں غرق دریا ہو گئے۔ وہ جس طرح شیخ چلی نے خواب دیکھا تھا کہ یہ جو میری ٹوکری میں 10 انڈے ہیں، ان میں سے 10 مرغیاں نکلیں گی، وہ 10 انڈے دیں گی، اگلے دن 20 انڈے دیں گی، اور پھر وہ انڈے بیچ کر میں ایک بڑا پلازا بنا لوں گا، پھر پلازا بنا کر اپنی ایک شادی کروں گا، اور شادی کر کے بیوی کو لاؤں گا، اور پھر بیوی سے بچے ہوں گے، اور جب وہ بچہ شور مچائے گا تو میں اسے یوں ڈانٹوں گا، خبردار چپ کرو، رونا بند کرو، اور یوں اس کو جھٹکا دوں گا۔ وہ اس کی جو انڈوں کی ٹوکری تھی وہ نیچے گر گئی اور سارے انڈے ٹوٹ گئے، اس کا محل بھی گیا، اس کا پلازا بھی گیا، اس کا سب کچھ گیا۔ تو بندیال کا خواب بھی کہ میں صدر بنوں گا، میں پہلے چیف جسٹس رہوں گا 3 سال، پھر میں صدر بنوں گا، پھر میں یہ کروں گا، ماشاءاللہ وہ سارے خواب جو تھے وہ گٹر میں گئے۔ اب وہ گٹر میں جانے کے بعد یہ صاحب موصوف خود بھی تاریخ کے کوڑے دان میں جانے والے ہیں۔ یہ حکومت کی منجی کیا ٹھوکیں گے، ان کی اپنی منجی ٹھوکنے والی ہے۔ ناظرین، ایک خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت، جس کا کل دھڑن تختہ ہو گیا جعل سازی میں، اس کے خلاف دہشت گردی کا کیس تیار ہے۔ یہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر نااہل ہوا تھا، اب اس کے خلاف وہ ایک تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی، لیکن یہ تو سرے سے ہی نااہل ہو گیا۔ اور پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سب کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ وہ ان کا ایک بڑا ایک وہ ہے سورما بابر اعوان، بہت بڑا فراڈیا، بہت بڑا جھوٹا، بے ایمان، کرپٹ، ہر خوبی اس میں ہے۔ اس کی ڈگری بھی جعلی ہے۔ اس نے کینیڈا سے پی ایچ ڈی کرنے کا دعویٰ کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی یونیورسٹی سے کیا ہے تو اس نے ایک یونیورسٹی کا وہ فارم دکھایا۔ پتہ چلا کہ کینیڈا تو کیا، پورے شمالی امریکہ میں، گرین لینڈ میں، میکسیکو میں، جنوبی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں اس نام کی کوئی یونیورسٹی موجود ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی جعل سازی۔ اور پی ٹی آئی کے وہ مراد سعید، وہ دیکھیں اس نے 1 گھنٹے میں میٹرک کا پورا امتحان ہی دے ڈالا، یعنی جو ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے وہ کتنا بڑا جعل ساز ہے۔ وہ بھی افغانستان میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر وہ سیالکوٹ والا ایک لڑکا ہے کہ کیا ہے وہ، اس کی ڈگری بھی جعلی، وہ عامر لیاقت کی ڈگری بھی جعلی تھی جو مر گیا بیچارہ۔ پی ٹی آئی کی جتنے لوگ بھی سامنے آئے ہیں سب کی ڈگریاں جعلی ہیں، خیر سے ایک بھی صحیح ڈگری والا اس کے پاس نہیں ہے۔
تو گلگت والے کی ڈگری کیسے صحیح ثابت ہو سکتی تھی؟ ڈگری جعلی تھی، عمران خان کی حکومت تھی، لوگ چیلنج کرتے تھے، بات آگے نہیں بڑھتی تھی۔ اب وہ عمران خان کی حکومت گئی تو اس گلگت کی بڑی عدالت نے، جس کو چیف کورٹ کہتے ہیں، اس نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ ڈگری جعلی ہے۔ اب وزارت اعلیٰ تو گئی، اب اس پر دہشت گردی کا مقدمہ ہے 2 کیسز میں۔ ایک تو اس نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پر حملہ کرایا اپنے سیکورٹی گارڈ بھیج کر، بلکہ وہاں سے گلگت پولیس کی اس نے جی پے بھی بھیجی، اور دوسرا اس کے سیکورٹی گارڈ وزیر اعلیٰ کے جو ذاتی سیکورٹی گارڈ تھے، انہوں نے زماں پارک سے پٹرول بم وغیرہ بھی پھینکے اور دوسری دہشت گردی کی وارداتیں کی۔ یہ دونوں وارداتیں خالد خورشید کے حکم پر ہوئی، اس کا سارا ریکارڈ مل گیا ہے۔ اب اس پر دہشت گردی کے 2 کیسز چلیں گے۔ باقی وہ آپ نے خبر سن لی کہ پرویز الہی کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں وہ منی لانڈرنگ کے لیے اپنے عملے کو آرڈر کرتا ہوا سنائی دے رہا ہے، 2 کروڑ 1، 2 کروڑ 1، 7 کروڑ 1، اور پھر کہتا ہے کہ 2 کروڑ اور، یعنی کہ اتنی ساری رقم کی منی لانڈرنگ کو ٹھکانے لگانے کو کے لیے وہ ہدایات دے رہا ہے۔ اور پرویز الہی کی ضمانت مسترد ہوئی ہے، ایک اور ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی ہے۔ تو اب پرویز الہی کا باہر آنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو کہانی سنائی جاتی رہی ہے کہ پرویز الہی تو آنے کے لیے تیار ہے، واپس پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا وہ جو مونس الہی ہے وہ تیار نہیں ہے، یہ غلط فہمی پر مبنی تھی یا غلط تھی۔ اصل خبر یہ تھی کہ پرویز الہی نے بار بار شجاعت کو کہا ہے، شجاعت یہ چودھری شجاعت اس سے ملنے گیا تھا، تو پرویز الہی کا میسج ملا تھا جس پر چودھری شجاعت وہاں جا کر ان سے ملا، اور اس ملاقات میں پرویز الہی نے شجاعت سے کہا کہ پاجی میری جان چھڑاؤ، جو کہندے ہو میں کر لینا۔ پھر چودھری شجاعت صاحب نے اوپر جا کر بات کی تو اس کی پیشکش مسترد کر دی گئی، کہا کہ جو وقت تھا اس وقت اس نے انکار کیا، اب اس کا جو ہے اب توبہ قبول نہیں ہوئی۔ وہی فرعون والی بات کہ اس نے ڈوبتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اللہ کو مانتا ہوں، لیکن کہا کہ نہیں، اب تمہارا ماننا نہ ماننا بیکار ہے۔ پرویز الہی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ ایک پنجاب کی حد تک یہ شخص فرعون بنا ہوا تھا، اس کے دامن پر کتنے بے گناہوں کے خون کے چھینٹے ہیں، کتنے لوگوں کی زمینوں پر اس نے قبضے کرائے ہیں، کتنی لوگوں کی عزتوں پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، کرپشن کی اس نے وہ انتہا کی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی عمران خان کے سوا۔ تو اب یہ اس فرعون کا جو انجام ہے، لگتا ہے وہ بھی حضرت موسیٰ والے فرعون سے مشابہ ہوگا۔ وہ بڑا فرعون تھا، یہ ذرا منی سائز کا فرعون ہے، اگرچہ اعمال میں یہ اس سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ بڑا اس لیے تھا کہ وہ پورے ملک کا بادشاہ تھا، یہ ایک صوبے کا بادشاہ تھا، اس لیے میں نے بڑا چھوٹے کا فرق کیا، ورنہ اعمال کے لحاظ سے یہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ بہرحال تو یہ صورتحال ہے، عدالتی ڈرامے جو مرضی چلتے رہیں، ہوگا کچھ نہیں۔ عمران خان کی جو لکھی گئی ہے، وہ پنجابی کا محاورہ ہوتا ہے نا کہ لکھیاں کدی نہ مڑیاں، وہ چیز اب عمران خان کے بارے میں پکی سیاہی سے لکھ دی گئی ہے، بلکہ پتھر کی سلیٹ پر لوہے کے قلم سے کھرس کر لکھ دی گئی ہے، جس کو انگریومنٹ بھی کہتے ہیں، وہ کام ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔